अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम सिराज मुनीरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं और प्रोग्राम के इब्तिदा में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली फ़जीलतों में से किसी एक फ़जीलत के ऊपर बात करते हैं और उसका ज़िक्र करते हैं। तो जहाँ आपको मिलने वाली फ़जीलतें जो हैं वो बेशुमार हैं, उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप पर नाज़िल करदा किताब यानी क़ुरआन की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया। सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो गोया कुरान पाक अल्लाह की किताब हमारे पास इस वक्त बिल्कुल एक महफूज शक्ल में है, इसलिए क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह सुब्हान व तआला ने लिया। और फिर आप देखिए कि इसके अलावा भी कुरान और हदीस से हमें बहुत सारे दलाइल मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अल्लाह की किताब बिल्कुल महफूज है। और सबसे पहली दलील जो है इस सिलसिले में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से इस कुरान के अंदर कोई भी तब्दीली कर सकें या कुछ निकाल सकें, कुछ डाल सकें, और इसकी आपने उम्मत को एज़ इट इज़ इस पैगाम को पहुंचा दिया। और इसकी दलील जो है वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 15 में हमें मिलती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान हर तरह की गलती से पाक है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको पहुंचाने में, कुरान पाक को पहुंचाने में कोई गलती की हो या कोई भूल चूक उनसे हो गई हो। और इसकी हमें दलील सूरह अत-तकवीर की आयत नंबर 19 से 21 में तक मिलती है, जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि आप अमीन अमानतदार फ़रिश्ते हैं, लिहाजा आपसे किसी भी किस्म की ऐसी ख़यानत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि कुरान पाक एक स्ट्रेच में या एट अ टाइम नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वक्फ़े से डिफरेंट पार्ट्स में और पोर्शंस में नाजिल होता रहा। और इस तरह इसकी एक ये भी हिकमत थी कि जो लेने वाले हैं सहाबा कराम उसको अपनी सहूलत के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको याद भी करते रहे, और फिर मौके की मुनासबत से जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसी आयात नाजिल कर देते जिसको फिर याद करना और समझना सहाबा कराम के लिए आसान हो जाता। और इसकी दलील सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 106 में मिलती है, जिससे पता चलता है कि किस तरह कुरान पाक सीनों में महफूज है। चौथी बात यह है कि अरबों की जो मेमोरी थी वो बहुत ही फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी और उनको हर किस्म की चीज़ें याद रहती थीं, अपनी तारीख़, हसब और नसब नामे और जंगों की तारीख़, और इवन ये कि ऊँटों के नसब नामे जो थे वो भी 7 पुश्तों तक उनको याद थे। तो उन्होंने कुरान पाक को बहुत एहतमाम से लिया और बहुत एहतमाम के साथ इस किताब को याद किया और हिफ्ज़ कर लिया। फिर हम देखते हैं कि कुरान की हिफाजत का तरीका एक ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी किताबत भी करवाई, इसको लिखवाया भी। अगरचे कातिबीन वही कम थे, लेकिन जैसे ही कोई आयत नाजिल होती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फ़ौरन लिखवाने का एहतमाम करते। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कुरान पाक की हिफाजत की गई और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, और ना ही अब है, ना पहले और ना आइंदा आने वाले ज़मानों में क़यामत तक ये एक महफूज तरीन किताब है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़जीलत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई कि आपके ऊपर नाजिल करदा किताब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह सुब्हान व तआला ने लिया। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ीचर्स कैसे थे और इसी तरह आपकी अपीयरेंस कैसी थी। और इसमें हमें मिलता है
کہ آپ کا چہرہ جو تھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھا، اور خصوصاً ایک صحابی کی وہ بات کہ آپ نے چاندنی رات میں سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا، فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہیں۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی لوگوں کا حسن تھا ان سب میں حسین ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی طرح آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ بڑی بڑی فراخ تھیں، اور آپ کی جو آئی لیشز تھیں، جو آپ کی پلکیں تھیں وہ گھنی اور لمبی تھیں، اور اسی طرح آپ کا جسم مبارک جو ہے یوں لگتا تھا کہ جیسے چاندی میں ڈھلا گیا ہو، اور اسی طرح آپ کے دانت اتنے خوبصورت اور سفید تھے کہ گویا اولے ہوں۔ تو بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مکمل انداز میں پیدا کیا اور بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین لائف تھی وہ کیا ہوتی تھی، اور آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز تھی، آپ کے معاملات تھے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کے بہترین معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ تو ہم آپ کی شان اور آپ کی منزلت کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک تھے۔ اور نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلکہ انسانوں میں مسلمان اور نان مسلمز بھی آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر ہندوؤں اور جو سکھ ہیں ان کے کئی اشعار ہیں جو انہوں نے آپ کی تعریف میں کہے۔ ایک ہندو کہتے ہیں کہ یہ عوج، یہ شرف، یہ فضیلت رسول کی، قریب خدائے پاک ہے قربت رسول کی، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رامیشور ناتھ کہتے ہیں کہ گمراہ مجھ کو کوئی عیش کر سکے گا کیا، روشن ہے دل میں شمع عقیدت رسول کی۔ عیش جو ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز بھی آپ کی شان میں اشعار بھی کہتے ہیں اور کچھ نعتیں بھی انہوں نے کہیں۔ اسی طرح نان مسلمز کے جو ٹریبیوٹس ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن اس میں کچھ چند کا آپ کو پڑھ کر ذکر کر دیتی ہوں، سنا دیتی ہوں۔ ایک کتاب ہے اسلام آر چوائس، اور یہ ایک نان مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب انسان کی ذہانت اور جمالیات میں اضافہ نہیں کرتا تو ایسا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایسا دین لے کر آئے جو انسان کو ذہنی ترقی دیتا ہے، اس کے جمالیات کی حس بیدار، تیز تر اور مکمل کرتا ہے، اور ذہنی ارتقاء کی تکمیل کرتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو اسلام کے دین لے کر آئے، وہ ایک روشن خیال مذہب تھا، اور دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اور اس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ اور پھر اس طرح آپ کا جو مشن تھا اور آپ جو دین لے کر آئے تھے اس سے زیادہ بہترین دین کوئی ہو نہیں سکتا۔ مائیکل ایچ ہارٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے، دی ہنڈریڈس کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اینڈ اباؤٹ 100 انفلوئنشل لوگ جو تھے اس کتاب میں ان کا ذکر اس نے کیا تھا، اور اس میں سب سے ٹاپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ انتخاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام انتہائی با اثر شخصیتوں میں سر فہرست ہیں تو کچھ لوگوں کو حیرانگی میں ڈال سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو میری اس بات پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص تھے جنہوں نے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی، مذہبی سطح پر بھی اور اسی طرح دنیاوی سطح پر بھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی حیثیت سے آغاز کر کے ایک عظیم ترین مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کو پھیلا دیا۔ وہ انتہائی مؤثر لیڈر بن گئے، اور ان کی وفات کے 1300 سال بعد بھی ان کے اثرات غالب اور طاقتور ہیں۔ تو آپ دیکھیے
تو پھر عظیم انسان تو وہی ہوا نا کہ جس کا مشن اور دعوت سچائی پر بیس کرتی تھی، اور جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 1300 سال بعد بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اسی طرح پیوست ہیں اور اسی طرح ان کی محبت موجود ہے اور ان کا مشن جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، اور وہ ذکر بلند ہوتا رہے گا، آگے بھی ہو بھی رہا ہے اور پریویسلی ہوتا بھی رہا، اور آئندہ بھی آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ اپنے بھی اور پرائے بھی آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ ایک اور ہندو ہیں منشی روپ کیشور، وہ کہتے ہیں شعر کی زبان میں کہ رسولوں میں محمد مصطفیٰ تم سب سے برتر ہو، تقسیم آب کوثر ہو، شفیع روز محشر ہو۔ یعنی نان مسلم ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ قیامت کے دن شفیع بھی ہیں اور حوض کوثر پر بھی حاضر ہوں گے، حوض کوثر پر بھی آپ موجود ہوں گے، تو یہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہر اینگل سے اور مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھا اور پرکھا۔ اسی طرح تھامس کارلائل جو ہے اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کے نام سے۔ اس میں وہ کہتا ہے A silent great soul, one of that who cannot but be honest. He was to kindle the world's maker had ordered so. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی خاموش عظیم روح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں سوائے امانت کے اور کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے ساری دنیا میں روشنی کرنی تھی کیونکہ دنیا کے بنانے والے کا یہی فیصلہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہالت کے اندھیرے دور کیے وہاں دنیا کو بھی روشن کر دیا، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود اپنی زندگی انتہائی سادہ ہے، اور نان مسلمز جو ہیں وہ ہر طرف سے آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ ایک اور ایڈورڈ گبن ہے، ایک آتھر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے The Decline and Fall of Roman Empire، اور اس میں وہ کہتا ہے محمد peace be upon him, he was so simple, he kindled the fire, swept the floor, milked the animal, and mended his own shoes and garment with his own hands. And he observed without effort of vanity that was a habit of the Arabs. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی اور عام کام کرنے کی عادت جیسے عربوں کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے نبوت کے بعد بھی وہ سارے کام جاری رکھے۔ آپ آگ بھی خود جلا لیا کرتے تھے، آپ اسی طرح جھاڑو بھی خود لگا لیا کرتے تھے، اور آپ دودھ بھی خود دو لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹریبیوٹ دیتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ اگر چاہتے تو آپ کے لیے دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر رکھ دی جاتی، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ گھر کے باہر بلکہ گھر کے اندر بھی اپنے لیے سادگی ہی کو پسند فرمایا۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا بستر مبارک کیسے ہوتا تھا۔ بخاری کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سویا کرتے تھے رنگا ہوا چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ امیجن کریں، آج ہمارا بستر انکمفرٹیبل ہو، ہمارا گدا صحیح نہ ہو، ہمارا تکیہ صحیح نہ ہو، تو ہم ہر وقت کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ساری رات نیند ہی نہیں آئی، سو ہی نہیں سکے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اللہ کی محبوب ترین ہستی، ان کے بستر کا حال کیا ہے کہ چمڑا ہے سخت اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کتنا کمفرٹیبل ہو سکتا ہے وہ بستر، آپ خود امیجن کریں۔ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سوئے، اور کھجور کی چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کے اوپر نشان پڑ گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کیوں اجازت نہ دی کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کرتے، نرم بستر بچھاتے؟ تو آپ جواب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سوار شدید گرم دن میں روانہ ہوا، راستے میں اس نے ایک درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اٹھا اور سایہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ابن ماجہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک پرانے خستہ حال پالان والی اونٹنی پر حج کو گئے تھے، اور آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے بھی کم تھی، بہت معمولی سی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور تقوی مثالی تھا۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے لائف سٹائلز ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، تو کس قدر فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی، اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا۔ آپ چاہتے تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فقر کو پسند کیا۔ اسی طرح گبن یہ بھی کہتا ہے کہ the greatest success of Muhammad, peace be upon him's life, was effected by sheer moral force۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا بلند اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے تھے۔ اور اسی طرح لارڈ ولیم مور کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور عظمت اخلاق کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک اور ہے ریورنڈ وار سمتھ، اور ریورنڈ وار سمتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بیک وقت اسٹیٹ کے حکمران بھی تھے، جیسے پادری ہوتا ہے یعنی پوپ، یعنی آپ ایک ریلیجس لیڈر تھے۔ اینڈ وہ لکھتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز چرچ، ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون، but without the standing army, without a bodyguard and without a police force۔ یعنی آپ بیک وقت ایک بادشاہ بھی ہیں اور ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی حفاظتی دستے نہیں ہیں، کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی شاہانہ انداز نہیں ہے۔ سمپلسٹی آف ہز پرائیویٹ لائف، صرف ایک سمپلسٹی ہے، سادگی ہے آپ کی زندگی میں۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ حکمران بھی ہیں اور پھر زندگی جو ہے اپنی پرسنل لائف وہ کس قدر سادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، بہت بڑے انسانوں کے سردار تھے، پوری کائنات کے افضل ترین اور اعلیٰ ترین ہستی تھے، وہ امام الانبیاء تھے۔ اس کے باوجود انتہائی ہمبل تھے، متواضع رہنما تھے، اور آپ اپنے ساتھیوں میں گھل مل جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے قریب رہا کرتے تھے، اور جس ساتھی کا جب دل چاہتا اور جہاں دل چاہتا آرام سے آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی گارڈز نہیں تھے، کوئی دربان نہیں تھے، کوئی ٹائمنگز نہیں سیٹ ہوئے تھے کہ صرف ان ٹائمنگز میں مل سکتے ہیں، اور اسی طرح نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ اور اسی سلسلے میں صحیح حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ جبریل امین کہنے لگے کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہ زمین کی طرف کبھی بھی نہیں آیا، اور پھر وہ زمین پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اب چوائس دی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا، تواضع لربک، کہ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ تو آپ نے اس فرشتے کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، لا بل عبدا رسولا، کہ نہیں، میں تو بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کس قدر عاجزی اور آپ کو عاجز بن کے رہنا پسند تھا، اور اس کے لیے آپ دعا بھی اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ، کہ اے اللہ تو مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، وَأَمِتْنِی مِسْکِینًا، اور اے اللہ تو مجھے اس حال میں موت دے
کہ میں مسکین ہوں۔ وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ اور ایک مرتبہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، اور وہ سن کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کہ مسکین لوگ جنت میں مالدار لوگوں کی بنسبت 40 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب کرو، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ اور آپ نے خود بھی پریکٹیکلی اس کی مثال پیش کی کہ آپ ایسے کمزور مسلمانوں کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کی بیماری میں ان کی عیادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کا جنازہ پڑھتے اور اس کی تدفین میں خود شرکت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو مسکین سے، مسکینوں سے محبت تھی، حالانکہ آپ اتنے بڑے نبی تھے اور اتنے بڑے ایک بادشاہ تھے، اس کے باوجود آپ کی جو ہیوملٹی تھی اور آپ کی جو انکساری تھی، عجز و انکساری، اور آپ کا اخلاق، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ریورنڈ بورسمتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان محمدنزم ایوری تھنگ از ڈفرینٹ ہیئر، انسٹیڈ آف شیڈی اینڈ دا مسٹری وی ہیو ہسٹری۔ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ نہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی شک و شبہات نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز واضح طور پر ہسٹری میں اور تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی جو ہندوؤں کے ایک بہت بڑے پیشوا اور لیڈر بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ینگ انڈیا، اور 1924 میں انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the soul that one can place in Islam of those ideas in the scheme of life. It was a rigid simplicity of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his regard of pledges, his devotion to his friends and followers, his fearlessness, his absolute trust in God and in his mission. کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں جانوں اس انسان کے بارے میں جو بہترین انسان تھے، اور ان کی زندگی کے بارے میں جانوں کہ جو آج تک ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو پڑھ کر مجھے پتہ چلا اور میں اس بات پر کنونسڈ ہو گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور وہ تھی ایک مستقل سادگی، اپنے وعدوں کی پابندی، اپنے ساتھیوں اور اپنے فالوورز کے ساتھ ڈیووشن اور بے خوفی، اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر ایک مکمل یقین اور توکل، اور اپنے مشن کے بارے میں پوری طرح سے کنوکشن کہ میں اس کو کامیابی تک پہنچا کر ہی مجھے چھوڑنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے لوگوں نے دیکھا اور آپ کی زندگی سے کس کس طرح سے سیکھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، کیا تعلق ہوتا تھا، یہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لیتے ہیں۔